अस्सलाम वालेकुम। वीकेंड विद फ़ायज़ा के एक और एपिसोड के साथ मैं हूं आपकी होस्ट फ़ायज़ा बुखारी। व्यूअर्स, इस वक्त हम मौजूद हैं मॉल रोड पर और आज हम आपकी मुलाकात जिस शख्सियत से करवाने जा रहे हैं उनका ताल्लुक़ वकालत से है। मुमताज़ कानूनदान हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से सियासी तौर पर उनका ताल्लुक़ है और आजकल अदालती सरगर्मियों में हमें ख़ासे मुतहर्रिक नज़र आते हैं। तो बग़ैर किसी वक्फे के हम आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं अज़हर सिद्दीक़ साहब से। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम, बहुत शुक्रिया जी, थैंक्स। आई एम सॉरी, ज़रा वरना तो घर ही मुलाकात होनी थी, लेकिन टाइम की एडजस्टमेंट बहुत मुश्किल थी। सर आजकल आप मसरूफ़ ही बहुत है, पकड़े ही नहीं जा रहे हैं। अब यही हाल है, आप इमेजिन कर लें। जो मेरा कैंट का ऑफिस है और मैं कोई पिछले 4 महीनों में 2 दफ़ा जा सका हूँ कि मसरूफियत ही इतनी ज़्यादा है, यहाँ से जान नहीं छूटती। मॉल रोड पे डेरे हैं। मॉल रोड पे डेरे हैं। मॉल रोड पे डेरे का फ़ायदा आपको पता है, एवरी ऑफिस इज इजी एक्सेस है, आपके यानी हाई कोर्ट यहाँ करीब है, सुप्रीम कोर्ट यहाँ करीब है। हालांकि वहाँ से वो टाइम नहीं लगता, लेकिन निकला नहीं जाता। बस समझ लें ये एफिलिएशन, ये पंजाबी में कहते हैं पुराना अड्डा है ना जी, पुराना अड्डा। वो अड्डा से मुराद यानी लोग ना समझ हैं कि वकालत में कोई अड्डा होती है, लेकिन वो अड्डा मीन बैठने की पुरानी जगह है। तो यहाँ दोस्त अच्छा किया डिफाइन कर दिया। पता लगे वो पता नहीं क्या कह रहे हैं, कुछ परचून की दुकान खोल ली है। अज़हर सिद्दीक़ साहब पार्ट टाइम ये काम भी करते हैं। तो मैं क्या ये वो सवाल है, मैं क्लियर कर दूं। पता नहीं, मैंने कहा नहीं ये क्लियर हो जाए ज़रा। अच्छा सर, जैसा कि मैंने अभी इंट्रो में कहा कि सियासी तौर पे आपका ताल्लुक़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से है। सर इतनी वफादारी की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से वजह क्या है? अच्छा देखिए, मैं एक बात अर्ज़ करूं, मैंने ऑफिशियली तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ज्वाइन नहीं की। ऑफिशियली तो हाँ, मैंने लेकिन मेरी एफिलिएशन बिल्कुल है, इसमें कोई शक नहीं। वांगे दोहल मैं कहता हूँ, पाकिस्तानी तारीख में मैं पॉलिटिक्स में मेरी इन्वॉल्वमेंट आप समझ लें, मैं मैट्रिक से ही इन्वॉल्व हूँ। यानी मैंने काउंसलरों के इलेक्शन लड़ाए हैं, पोलिंग ऑफिसर ले लें, कोर्टों में जाना, वकालत मैंने बाद में की, लेकिन मैं 84 की बात बता रहा हूँ आपको। वाले साहब का ताल्लुक रहा, वो कौमी इत्तेहाद में बड़ा एक एक्टिव रोल प्ले उन्होंने किया। तो मैं बड़ी दफ़ा मुझे अच्छी तरह याद है कि शुरू में मेरे पे इल्ज़ाम लग गया कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से हो। हाँ, ये इल्ज़ाम आप पे लगे हैं मुख्तलिफ पार्टीज पे। हाँ, जनरल परवेज़ मुशर्रफ के साथ लग गया जी, उसके साथ हो, फिर पीपल्स पार्टी आ गया, फिर मुस्लिम लीग काफ आ गया। ये लगते रहे मेरे पे इल्ज़ाम। अच्छा। लेकिन पाकिस्तानी सियासत में मैं कुछ ढूंढ रहा था, कोई ऐसा साफ सुथरा आदमी हो जिस पे लोग क्वेश्चन ना कर सकें। लेकिन हज़ार इख्तलाफात होंगे, इमरान खान साहब के स्टाइल पे इख्तलाफात होंगे, उनका तर्ज सियासत पे इख्तलाफ होंगे, लेकिन उनकी ज़ात के ऊपर आप उंगली नहीं उठा सकते कि उन्होंने अपने ओहदे का नाजायज़ इस्तेमाल किया हो। तो इसलिए मैं इसीलिए मैं समझता हूँ कि पार्टी में मैं जब लोगों से मिलता हूँ तो मुझे अंदाज़ा आ रहा है कि वो छलक नीचे था कि 100% तो मैं कोई नोबडी इज़ परफेक्ट इन दिस वर्ल्ड। मैं नहीं समझता कि 100%, लेकिन इमरान खान साहब ने अपनी पार्टी के लोगों की तरबियत अच्छी की। लेकिन वो इतराज़ रहता है कि जनाब सोशल मीडिया पे बहुत पता नहीं वैसे गालम गलोच हो रही होती है, वो फिर क्या है? मैं वो अर्ज़ कर रहा हूँ। देखिए मैं फिर अर्ज़ करता चलूँ, वजह क्या है कि अब वो जो है ना, वो वहाँ बैठ के हर एक को कंट्रोल करना, अपनी मर्जी से लाना, तो वो नहीं, जो कि उनमें से अक्सर ऐसे हैं जो कोई ओहदेदार नहीं है। जब कोई पार्टी का ओहदेदार इस तरह की बात करेगा ना, तो फिर आता है कि इमरान खान साहब की तरबियत है। वहाँ सोशल मीडिया के ऊपर इट्स वेरी डिफिकल्ट, इट्स एवरीबडी हैज़ इट्स ओन माइंड, वो अपने तरीके से लेकर चलता है। मैं तो हमेशा सोशल मीडिया को रेगुलेट करने की बात करता रहता हूँ। लोग मेरी इस बात से भी इख्तलाफ करते हैं। सर जो ये काम करते हैं उन्होंने तो इख्तलाफ ही करना है, उनको तो ये काम पसंद नहीं आना कि आप ही एक नया शोशा छोड़ रहे हैं। और फिर मज़े की बात यह है कि जी अज़हर सिद्दीक़ साहब जिस चीज़ के पीछे पड़ जाते हैं ना, अदालतें भी नोटिस ले लेती है, चीज़ें भी हो जाती है। इस पे सर हम बात करेंगे। सर मुझे ज़रा ये बताएं सबसे पहले देखने वालों को कि फॉरेन फंडिंग केस और ममनुआ फॉरेन फंडिंग में फ़र्क क्या है? अच्छा, ये मेरा सब्जेक्ट है। हाँ। मैंने अभी आपने थोड़ी देर पहले यहाँ पर आपने मेरे थोड़ा सा निखारने से पहले आपने देखा होगा कितनी फाइलें बढ़ी। हाँ जी। स्क्रूटनी कमेटी जो है, जिसने पहले बैठ के कुछ चीज़ें डिग आउट की, फिर वो सो कॉल्ड डिसीजन, मैं उसको डिसीजन नहीं मानता इलेक्शन कमीशन को, वो, और फिर उसके अलावा मैं एक टॉपिक पे काम कर रहा हूँ। पहले मैं बता दूँ, मैं उन ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की तरफ से रिप्रेजेंट करने जा रहा हूँ कि जो पाकिस्तानी हैं, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने उनको कह दिया कि नॉन पाकिस्तानी। अच्छा, यस, दैट्स रियलिटी, दैट्स रियलिटी।
کہ انہوں نے وہ کیوں وہ کہ جناب انہوں نے دوسرا پاسپورٹ بھی رکھا ہوا ہے, ڈوئل نیشنلٹی, ڈوئل نیشنل نان پاکستانی نہیں ہو سکتا نا. تو الیکشن کمیشن ایسے کئی, یعنی وہ کیا جوڑنا چاہتے تھے ایکچولی. میں سمجھتا ہوں کہ بیہائنڈ دی پکچر کچھ سیاسی جماعتیں یا اکبر ایس بابر جیسے لوگ, وہ ایک سازش کا حصہ کسی سٹیج پہ آپ کو پتہ چل جائے گا. وہ پاکستان تحریک انصاف یعنی ایک جگہ بنا لی, تو جب جگہ بن گئی انہوں نے دیکھا یہ پکڑی نہیں جائے گی, تو اس کو آؤٹ کرنے کی تیاری پہلے دن سے ہی بنا لی ان لوگوں نے. ان میں کئی لوگ ہیں, جاوید ہاشمی, مخدوم جاوید ہاشمی لے لیں, اپنا گل علی جو ہے نا اسماعیل لے لیں, کیا نام ہے ان کا, کے پی کے سے ہیں, پھر آپ اکبر ایس بابر لے لیں. سر لیکن اکبر ایس بابر کا میں کہنے لگی تھی کہ وہ تو انہی کے ہی رہنماؤں میں سے ہیں. بالکل جب پارٹی کا آغاز ہوا اور کیس کو بھی وہی لے کے گئے, اتنے سال اس پہ ڈٹے بھی رہے, پیچھے پڑے رہے. میں ایک بات بتاؤں, جو انہوں نے باتیں کی ہیں نا ساری غلط ہیں. جو الزامات لگائے نا, میں نے اس کا ڈیپ روٹڈ صاحب کا معائنہ لے لیا. اب پروہیبٹڈ فنڈنگ ہے کیا؟ میں کوئی 30 ممالک کے کیسز کی اسٹڈی کی ہے, 30 ممالک کے. فورن فنڈنگ کیا ہے, پروہیبٹڈ فنڈنگ کیا ہے, انڈین جورسڈکشن کو دیکھا. پاکستانی کیس لا کسی نے پڑھا ہی نہیں, الیکشن کمیشن نے بھی پڑھا. میں حیران ہوں سپریم کورٹ کے بڑے بڑے بینچوں نے کیا ڈسٹنگوش کیا. آرٹیکل 17 بڑا کلیئر ہے, وہ کہتا ہے آرٹیکل 17 کے ذمہ وہ بات کر رہا ہے پارٹی بنانے کی, اور انفرادی طور پر, یعنی آپ پارٹی بن سکتی ہیں, ممبر بن سکتی ہیں آپ. اور وہ اس لیے کہ نیچرل پرسن ہے نا, اس نے الیکشن لڑنا ہے ایم این اے کا, ایم پی اے کا, تو پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنی تو نہیں آ سکتی نا, کیونکہ اس نے تھوڑا الیکشن لڑنا ہوتا ہے. وہ تو نیچرل جوریڈیکل پرسن ہے, نیچرل پرسن تو ہے نہیں. تو اس کو کنفیوز کر دیا گیا, یعنی پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنی وغیرہ نے تو پارٹنر نہیں بننا نا, سوری پارٹی کا ٹکٹ نہیں لینا. اچھا, تو انفرادی آدمی تو پارٹی کا ممبر بن سکتا ہے, لیکن کوئی فنڈ کرنا چاہے. میں مثال میں اظہر صدیق لے لیں. اظہر صدیق کو ڈونیشن دیتا ہے, ٹیکس گزار ہوں میں, کافی بڑا ٹیکس گزار ہوں میں, کوشش کرتا ہوں میں اپنا ٹیکس بالکل سیدھا رکھوں. تو میں اگر کوئی زکوٰۃ دیتا ہوں یا میں کوئی کنٹریبیوشن کرتا ہوں, مجھے اس کا ٹیکس کریڈٹ ملتا ہے. ٹھیک. اب میری ایک فرم ہے, یا اس کے اس حوالے سے لے کر چلتا ہوں. پوری دنیا میں کانسیپٹ ہے کہ وہ ڈونیشن اور فنڈنگ جو ہے نا وہ انڈیویجول سے نہیں کرتے. اچھا, وہ پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنیوں سے, ایسوسیشن آف پرسن سے یا رجسٹر فرم, لیکن بیسیکلی ایل ایل سی کمپنی وغیرہ سے وہ کرتے ہیں جو لمیٹڈ لائبلٹی کی ہوتی ہے. تو جتنا فنڈ آتا ہے وہ کمپنیوں میں جاتا ہے, وہ کمپنی کا آڈٹ ہوتا ہے, وہ مختلف فارا ہے یہاں پر, جیسے لندن کے اندر, وہ باقاعدہ اس کو روٹ کو دیکھتی ہے, پیسہ کہاں سے آیا, کدھر گیا, اور اس کے بعد ملک سے باہر نکلنے دیتے ہیں کہ پیسہ کہیں یہ ڈرٹی منی تو نہیں, یہ کالا دھن تو نہیں. تو یہ وہ جو کمپنیوں سے وہ پیسہ جو اسکروٹنائز ہو کے آیا, یہاں پولیٹیکل پارٹی آرڈر 2002 بنا, انہوں نے کہا جو کمپنیوں سے آئے گا یہ پروہبٹ ہے, آپ نے کمپنیوں سے پیسے نہیں لینا. اچھا, صرف الزام یہ ہے. اور وہ کمپنیاں جو اون کر رہی ہیں, مثال کے طور پر میرے اگر کسی کلائنٹ نے وہاں پیسے دیے ہیں, وہ کمپنی کے ذریعے روٹ ہوئے ہیں, تو وہ پیسہ تو جائز ہے نا, لیکن یہاں کہہ دیا کہ کمپنیوں سے نہیں دے سکتے. یہ لا بھی چیلنج کرنے میں جا رہا ہوں, میں بتا دوں آپ کو پہلے. اور اس کی بنیادی وجہ ہے کہ وہ پارٹی کا ممبر تو نہیں ہے, صرف فنڈ دے رہا ہے نا. اور فنڈ کو 2 لفظوں سے جوڑنا ہے, وہ ہے سوورینٹی اینڈ انٹیگریٹی. آرٹیکل 17 کے اندر پیسہ پکڑا میں نے, اظہر صدیق پیسہ باہر سے پکڑا, پارٹی کا لیڈر ہے, اور ملک میں آ کے دہشت گردی کرا دی کسی گورنمنٹ کو گرانے کے لیے نا, لا اینڈ آرڈر خراب کر دیا, یا ایم این اے ایم پی اے خرید لیے جی, گورنمنٹ ٹاپل کر دی نا. یہ ڈرٹی منی ہے. اور باہر کے ملک سے جب آپ یہ پیسہ لے کے آئیں گے اور ملک میں آپ کے انارکی پھیلائیں گے, تو یہ پھر فورن فنڈڈ پیسہ کہلائے گا. اور ویسے تمام سیاسی جماعتوں پہ الزام ہے کہ عمران خان صاحب کی گمراہ. الزام کیا, میں کافی حد تک اس کو صداقت بھی سمجھتا ہوں. سندھ ہاؤس میں جن لوگوں کو ٹھہرایا, پیسے دیے گئے, کروڑوں روپیہ ان کو, ریل بیل پیسوں کی ہم سب نے دیکھا, اور یہ بنیادی طور پر جا سکتا ہے فورن فنڈنگ کے حوالے سے. تو پروہیبٹڈ فنڈنگ جو ہے جائز ہے. اچھا, یا تو کچھ ثابت کر دینا, مطلب الیکشن کمیشن کے فیصلے کو آپ لوگ بالکل, میں لاجیکل بات کر رہا ہوں. کیا را سے پیسے آگے, کیا ایم آئی 5 ایم آئی 6 سے آگے. سر ویسے را کی وہ جو سیٹھی صاحبہ تھیں, وہ کیا تھیں جن کا نام آ رہا ہے بڑا میڈیا پہ, ان سے بھی پیسے آئے ہیں. میں ایک بات عرض کروں, آپ ٹی وی پہ آج بھی دیکھ لیں, عامر خان, سلمان خان, انہوں نے شوکت خانم کے لیے کتنے پیسے دے دیے. مسلمان ہے نا, پوری دنیا میں مسلمان تو ایک ہے نا. شوکت خانم کا ہسپتال بنانے کے لیے, اور انہوں نے کنٹریبیوٹ کیا. دیکھیں میں مسلمان ہوں, میں آج اگر کشمیر میں مدد کر رہا ہوں تو کیا میں فورن فنڈڈ کہلا دوں گا؟ میں فلسطین میں اپنے مسلمانوں کی مدد کر رہا ہوں تو کیا میں فورن فنڈڈ کہلا دوں گا؟ نو وے.
پوری دنیا میں جب مسلمان بستے ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ ہیں. تو یہ بڑی زیادتی کی ہے انہوں نے. اور ایک جیسے میں نے آپ کو اپنی کلائنٹ موکلا کا میں نے آپ کو بتایا, ان کی طرف سے میں کیس لے کے جا رہا ہوں. ان پہ جب الزام لگا تو وہ رونا شروع ہو گئی میرے سامنے. کہنے کہ میں غیر پاکستانی, مجھے انہوں نے کیسے ڈکلیئر کر دیا. میں باہر رہ رہی ہوں, 34 سال ہو گئے, لیکن میرا مرنا جینا جو ہے نا وہ پاکستان کے اندر ہے, اور یہ پیسے میں نے پاکستان مسلم لیگ پی ٹی آئی کو دیے ہیں. اچھا. تو میں کہاں سے آگے, انہوں نے اسی وقت اپلیکیشن دی الیکشن کمیشن کو. پھر انہوں نے ویڈیو بڑی وائرل ہوئی, شروع میں آپ نے دیکھا ہوگا ایک عورت کی, ان کی وہ بی کے نام سے لاتے, ویسے بے نش نام ہے ان کا. اچھا. تو انہوں نے یہ سارا بتایا. اب یہ زیادتی نہیں ہے, آپ نے نہ ان کو بلایا, آپ بلا لیتے, شوکاز کر لیتے, وہ آ کے ایکسپلین کر دیتے. تو سمپل لفظوں میں یہ ہے کہ یہ فورن فنڈڈ وہاں آئے گا جہاں ملک میں سالمیت خراب کرنی ہے, جہاں کوئی انٹیلیجنس ایجنسی ہے, را ہے, CIA ہے, MI5, یہ تو ایسا کچھ کیس ہے نہیں. اچھا سر, فارن فنڈنگ کیس کے فیصلے کے بعد آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کو قانونی طور پر کن خطرات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے؟ اچھا, جتنے خطرات کا سامنا کرنا تھا وہ تو آپ کو پتہ ہے. ایک نہتے آدمی سے, عمران خان کے پاس کوئی اسلحہ تو نہیں ہے, دہشت گردی کا ساز و سامان تو نہیں ہے. 113 پریس کانفرنس ہو چکی ہیں اب تک. کتنی؟ 113. یعنی کیا ہو گیا بھائی, کوئی ایکسپلین کر نہیں سکا. لوگ ماننے کے لیے, اب بتائیں میڈیا, اب لوگ ماننے کے لیے تیار ہیں؟ لوگ تو ماننے کے لیے تیار ہی نہیں. اگر سچ ہے تو بنوائے لوگوں کو. وہ کیا چاہتے ہیں؟ چاہتے یہ ہیں کہ نواز شریف کو نااہلی ختم کرا دی جائے تاحیات. اصل گیم پلان یا ایجنڈا یہ ہے. دیکھیں سر, ویسے یہ باتیں بھی سن رہے ہیں کیونکہ آپ بڑے قریبی بھی ہیں ان کے, تو یہ بھی بتائیں کہ یہ بھی کیا پلان ہے کہ عمران خان صاحب کو چاہتے ہیں کہ وہ نااہل قرار دے دیں؟ بالکل ایسا ہی ہے. یہ کیا ہو رہا ہے, یہ بساط کیا ہے, یہ چیس بورڈ پہ کیا ہو رہا ہے. چیس بورڈ پہ دو طرح سے کام ہو رہا ہے. ایک تو انہوں نے کہا کہ ان کی جماعت, ان کو نااہل کروا کے کیا ملے گا؟ اب دیکھیں نا, ابھی سپیس کوئی نہیں بچی ان کے لیے. پاکستان تحریک انصاف نے خاص طور پر اگر آپ دیکھیں ضمنی الیکشنوں میں کیا کر دیا, سارے دعوے پلٹا کے رکھ دیے. اس وقت 13-14 پولیٹیکل پارٹیز ورسز عمران خان, PTI. اب انہیں سپیس نہیں نہ مل رہی, وہ الیکشن کس منہ سے لڑنے. بڑی شاندار کامیابی تھی پاکستان تحریک. لیکن اب یوں دیکھیں, نعرے لگتے رہے کہ میں گھسیٹوں گا کرپشن میں, سڑکوں میں گھسیٹوں گا. یہ جو اپنا انڈیا کا جو یار ہے, غدار ہے, آج سارے اکٹھے ہو گئے, ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے ہیں آ کر یہ سارے. اور اب کس کو کیا کہیں گے, سپیس تو دی نہیں عمران خان نے. تو انہوں نے سوچا اس کو کیسے نکالا جائے. نکالنے الیکشن کمیشن سے کیا ضرورت پڑی تھی, PDM کے لوگوں کو جا کے ملنے. اکبر ایس بابر کا کیس ہے, اکبر ایس بابر کرے, آپ کون ہیں بھی, آپ کیا تعلق اس بات سے. اب جا کے وہاں جو ملا, الیکشن کمیشن کا کردار صاف اور شفاف ہونا چاہیے. یہ جو آپ کو پتہ ہے, میں نے لیگل نوٹس دے دیا حد کی عزت کا. پاکستانی تاریخ میں پہلی دفعہ ایسا ہوا ہے کوئی الیکشن کمیشن. یس, میں نے الیکشن کمیشن کو حد کی عزت کا نوٹس دیا میں نے, کہ آپ نے مجھے نان مسلم کیسے کہہ دیا, نان پاکستانی کیسے کہہ دیا آپ نے مجھے. آپ نے یہ مینٹل ٹارچر اور رینک نہیں دیا, آپ نے مجھے پریشانی دی ہے. اب وہ کیا چاہتے ہیں, یہ حنیف عباسی کا کیس تھا جب عمران خان کے کیس لے کے صادق اور امین نہیں, یہ وہاں ذکر کیا. وہاں سپریم کورٹ نے کہا ٹھیک ہے آپ اس کی انکوائری اور انویسٹیگیشن کر لیں. باقی سیاسی جماعتوں کا بھی کہہ دیا کہ آپ انکوائری اور انویسٹیگیشن کر لیں. اچھا, وہ کیا کہتے ہیں, ایک پارٹی ہے پاکستان تحریک انصاف, اس میں کو فرض کریں اس کے عہدیداران ہیں 50 ہیں یا 100 ہیں, میں ویسے ایک بات کر رہا ہوں. اس کے ایسٹ اور باقی چیزوں کی ڈیٹیلیں جو ہے نا, وہ ایز اے پارٹی لیڈر ڈکلیئر کرنی ہوتی ہے. اچھا, اب وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ پارٹی لیڈر نے اگر کوئی ڈیکلریشن غلط دے دی ہے تو اسے ڈسکوالیفائی کر دے. وہ نواز شریف کیا پارٹی ڈیکلریشن کی وجہ سے ڈسکوالیفائی ہوا تھا؟ بالکل نہیں. نواز شریف نے اپنے بیٹے کے نام کی ایک کمپنی جو تھی بنائی, اس میں سے شو کیا اقامہ سٹیزن شپ اس کو ملتی ہے ٹیمپرری جو ملازم ہو. اب آپ ملازم ہیں, تنخواہ آپ نے لینی ہے, ملازمت تنخواہ کے بغیر تو نہیں نہ ہوتی. تو آپ, اور اگر آپ ایسا کریں گے ڈرامہ, تو وہ اپنا دبئی والے اٹھا کے باہر پھینکیں گے آپ کو. انہوں نے تنخواہ لی, ڈکلیئر نہیں کی, یا تنخواہ نہیں بھی لی, لینے والی تھی, اور انہوں نے اپنی ٹیکس کی نامینیشن پیپر پر داخل نہیں کی. عمران خان صاحب نے اپنے نامینیشن پیپر میں ہر چیز داخل کی. اب پارٹی کی ڈیٹیلیں وہاں اپنی نامینیشن پیپر, تو پارٹی کی ملکیت نہیں نا میری, وہ عمران خان کی ملکیت تو نہیں ہے, وہ تو پاکستان تحریک انصاف ہے, تو جو لوگ ہیں ان سب کی ملکیت ہے. تو عمران خان نے کیوں شو کر رہی ہے؟ اب جب یہ دیکھا کہ یہ بھی سیٹ نہیں ہو رہا,
پھر ایک دم یوں یاد آ گیا ٹوچا کھانا، توشا کھانا وغیرہ. ٹوچا کھانا میں مذاق سے اس لیے کہہ رہا ہوں بلاول صاحب نئی نئی ٹرمز. اچھا وہ آپ کو پتہ ہے کام پہ ٹانگ رہی ہیں آپ بھول گئی ہیں یہ ساری چیزیں. نہیں ہمیں ہر چیز یاد ہے. تو وہ ٹوچا کھانا کہہ رہے ہیں. اب ٹوچا کھانا وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ جناب انہوں نے جو اپنا جو چیزیں پرچیز کی وہ سیل کی. تاریخ میں سارے وزیر اعظم صدر یہ کام کرتے رہے، آپ کے وزراء اعلیٰ کرتے رہے ہیں، وزیر کرتے رہے ہیں. اور عام بندے کے لیے چونکہ آپ کا پروگرام دیکھنا لوگوں کو سمجھ آ جائے، اظہر صدیق نے آج اپنے کوئی پراپرٹیز ہیں، بینک اکاؤنٹ ہے، 30 جون کو ڈکلیئر کرنا ہوتا ہے. عام آدمی یہ سمجھ آئے گا، بڑا آسان لفظ میں سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں. انکم ٹیکس میں ڈکلیئر کر دیے. 1 جولائی کو اظہر صدیق نے ٹوچا خانہ سے کوئی چیزیں پرچیز کی. اچھا وہ لے لی میں نے 1 جولائی کو لی ہے نا، لے کے میں نے اگست میں سیل کر لی. صحیح. اور اگلے میں 30 جون اگلے سال میں جب میں ڈکلیئر کروں گا تو وہ تو میرا اثاثہ ہے ہی کوئی نہیں، وہ زیادہ تر کیش ہوگا کیونکہ اور رقم ہوگی. تو میں نے ٹوچا کھانا کی چیزیں کیوں ڈکلیئر کرنی ہے؟ میں نے بالکل ڈکلیئر نہیں کرنی. یہ قانونی بات بھی ہے، جو ٹیکس کو سمجھتے ہیں ان کی بات بھی ہے. تو یہ بھی کیس نہیں بنتا عمران 62(1)(f) کا. اب وہ زبردستی ڈسکوالیفائی کرنے کے بعد کیا چاہتی ہے ذرا میں آپ کو بتاتا ہوں گیم پلان کیا. ڈسکوالیفائی کریں. اچھا. اور یہ معاملہ الیکشن کمیشن یا کہ عدالت میں جائے، وہاں جا کے کہیں جناب یہ بڑی زیادتی ہے، یہ ڈسکوالیفیکیشن فار لائف نہیں ہونی چاہیے، یہ فار سرٹن پیریڈ ہونی چاہیے. اچھا. اب 62(1)(f) کو اگر بدلنا ہے تو وہ تو پارلیمان نے بدلنا ہے 2/3 سے. تو یہ راستہ بنانا چاہتے ہیں. بڈھے ہو گئے ہیں ویسے بھی اب نواز شریف، انہیں کہیں اللہ اللہ کرے، وہ اپنا گلے میں کوئی چولا شولا ڈالے اور جا کر بیٹھے نہ جا کے نا اس طرح کی عبادت کرے نا. کیونکہ ایج آ گئی ہے، اپنا ہے، اس کی بیٹی ہے یا اس کے بچے ہیں، وہ سیاست میں وہ کر لیں گے. ناسی اتنی بڑی پارٹی ہے، اس پارٹی میں کوئی ایسا بندہ نہیں جو پارٹی چلا سکے. تو اس کو ویسے اصولی طور پر جب یہ 63 کا کیس تھا نا محمد فراقین کے حوالے سے، میں نے ایک آرگو کیا تھا اور میں نے بتایا تھا سورہ اعراف میں، سورہ البقرہ میں امانت میں خیانت والے کی بڑی سخت سزا ہے. پارٹی کا ووٹ ہے، کسی اور کو لے لے تو امانت میں خیانت کی. اسی طرح آپ صادق اور امین یا امانت یعنی آپ نے وہ ڈکلیئر کرنی تھی چیزیں، وہ ڈکلیئر نہیں کی. نواز شریف نے اس کے بعد سچ بولنا شروع کر دیے. وہ تو ہر اسٹیج میں جھوٹ بولتا ہے. تو کس نے کہہ دیا کہ وہ صادق اور امین ہو گیا؟ آج بھی صادق اور امین ہو گیا. اور یہ فار لائف ہونی چاہیے. میں تو بڑا کلیئر ہوں، جو ایک بندہ جو جھوٹ بولے، بے ایمانی کرے، اسے بار بار موقع نہیں دینا. اچھا، آپ کا کہنا ہے کہ اگر نااہلی ہے تو وہ تاحیات؟ بالکل نااہلی میں سمجھتا ہوں دھونی تاحیات چاہیے، اور منر فراقین کو بھی تاحیات نہ آ سکیں. اظہر صدیق صاحب جی اپنے اس موقع پہ بہت سختی سے ڈٹے ہوئے ہیں. یہاں پہ وقت ہوئے بریک کا. بریک سے واپس آئیں گے اور ان سے جانیں گے کہ اگر پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان صاحب نااہل ہوتے ہیں تو پھر یہ پاکستان تحریک انصاف کا مستقبل کیا دیکھتے ہیں. ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں ویکینڈ ود فائزہ بخاری. ہمارے آج کے مہمان ہیں اظہر صدیق صاحب. اور بریک پہ جانے سے پہلے جیسا کہ میں نے کہا تھا کہ واپس آئیں گے تو اظہر صدیق صاحب سے پوچھیں گے کہ اگر عمران خان صاحب نااہل ہوتے ہیں اس کے بعد وہ پی ٹی آئی کا مستقبل کیا دیکھ رہے ہیں سر؟ بظاہر میں تو دیکھ نہیں رہا. میں آپ کو بات بتا دوں، یہ کوئی رب کی خاص کرم نوازی ہے. اچھا. عمران خان کو روحانی طور پر بھی، میں لفظ روحانی جو لوگ سمجھتے ہیں وہ سمجھ سکیں گے اس بات کو، روحانی طور پر بھی عمران خان صاحب کو بڑی خاص، ان کو ہلا نہیں سکتا. اللہ نہ کرے میں کوئی ایسی بڑے بول دوں، مجھے تو نہیں نظر آ رہے کہ عمران خان صاحب نااہل ہوتے ہوئے میں اگلا پیریڈ بھی یعنی فار نمبر آف ریزنز دیکھ رہا ہوں. لیکن اگر فرض کریں اللہ نہ کرے عمران خان اگر نااہل ہوتے ہیں تو یہ فیصلہ پارٹی نے کرنا ہے. اور عمران خان نے تربیت بہت کر دی ہے اپنے بہت سے نیچے لوگوں کی، بہت اچھی تربیت کر دی. مجھ سے نام مت پوچھیے گا کہ نام کون ہے. سر میں نے تو نام پوچھ لیا، کون سا ایسا لیڈر ہے جو آپ کو نظر آتا ہے خان صاحب کے بعد؟ میں ایسا نام کوئی نہیں لینا چاہوں گا.
یہ ان سر کا اب یہ تو دیکھیں کوئی بات نہ ہوئی نا. یہ ان کا استحقاق ہے. سر آپ کی نظر میں آپ ماشاءاللہ اتنے بڑے وکیل ہیں. میں میرے اندازے کے مطابق میں کوئی اس وقت کوئی 30 کے قریب ایسے لوگ دیکھتا ہوں کہ جن کی کیپیبلٹی ہے. سر یہ تو نام لینے والی بات ہے نا, 30 کے بعد ہی ختم کر دی گول بول سیاست میں آنے سر. اس میں سے میرے لیے بڑا, میرا جیسے آدمی کے لیے سیاست میں آنا بڑا مشکل ہے. جو میں کام کر رہا ہوں نا, پبلک انٹرسٹ سر یہ سیاسی جوابات. لیکن میں بتا دوں آپ کو, اس کا فیصلہ غالباً عمران خان کر چکے ہوئے ہیں. اچھا کر چکے ہوئے ہیں. میرا جہاں تک خیال ہے, یہ تو پھر ایک بڑی خبر ہے. میری گٹ فیلنگ ہے کہ آگے اگر پارٹی کو کسی نے لے کر چلنا ہے, کسی سٹیج پہ لے کر چلنا ہے, میری ذاتی رائے یہی ہے, میرا اپنا اندازہ بھی ہے, گٹ فیلنگ میری ہے کہ عمران خان صاحب یہ فیصلہ کر چکے ہیں. جو آدمی رب پہ یقین رکھتا ہے نا, یہ تو ہر کوئی چاہتا ہے نا کہ عمران خان کے علاوہ کوئی نہیں ہے, کوئی ماننے کے لیے بھی تیار نہیں ہے. لیکن ہر کوئی یہ چاہتا ہے عمران خان ہی رہے. پارٹی کے اندر آپ سمجھ لیں 99.9% لوگ چاہتے ہیں کہ وہ شاید نہ سنبھال سکیں پارٹی کو اس طرح جو عمران خان صاحب سنبھال سکتے ہیں. تو انہوں نے اپنے تئیں کوئی فیصلے کیے ہوئے ہیں. لیکن سر بہت ساری ہر پارٹی میں ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ ان کی پارٹی میں سارے کے سارے صادق امین اور فرشتے ہیں, کیونکہ وہ کسی بھی پارٹی میں نہیں ہوتے ہیں. تو اور ہر ایک کو چاہیے ہوتی ہے آگے سے آگے جانے کی جستجو ہوتی ہے, اور جگہ چیئرمین کی اور عمران خان صاحب کی جگہ پہ آنے کے لیے بھی بہت سارے لوگ چاہیں گے تو نا, خواہ ان کی خواہش کبھی نہ پوری ہو. دیکھیں لیکن ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے, بہت نکلے ارمان میرے ارمان, لیکن پھر بھی کم نکلے. دیکھیں نا, یہ تو پھر ایسا ہے, ہر کوئی یہ چاہتا ہے. یعنی مجھ سے اگر آپ پوچھیں کہ بھئی اگر آپ وہاں آ جاؤ تو میں اپنے آپ کو اس لائق نہیں سمجھتا. دیکھیں یاد رکھیے گا, ون شوڈ بی ویری کلیئر, اقتدار کے نشے میں اپنی جگہ ہے, لیکن یہ پھولوں کی سیج نہیں. بالکل بھی بتا دوں آپ کو, بالکل انہی کی ہمت ہے. عمران خان نے اتنا پریشر برداشت کر کے اور بہت کام کیے ہیں. اسلام فوبیا کے اوپر جتنا کام کیا ہے, کشمیر پہ جتنا انہوں نے کام کیا ہے, پھر پوری دنیا کے اندر جو مسلمانوں کا تشخص اجاگر کر رہا ہے وہ بڑا کام کیا ہے. اور آپ کوئی بھی چینل پہ بٹھا دیں, کسی انگریزی چینل پہ بٹھا دیں, کسی اردو چینل پہ بٹھا دیں, جو اندر ہے وہ باہر ہے. میں نے ایک ایلیمنٹ دیکھا نا, کئی دفعہ ذکر کرتے ہیں, وہ منافقت کو یقین نہیں رکھتے. پتہ نہیں, وہ بڑا واضح ہیں. اگر وہ منافقت کرنا چاہتے تو بہت سی چیزوں پہ کر سکتے تھے. اچھا آپ کے ساتھ ملاقاتیں بھی کافی رہتی ہیں؟ میری کافی ملاقاتیں رہتی ہیں. میری یعنی یہ میرا موبائل پڑا ہے یہیں پر میں دیکھ رہی ہوں بج بھی رہا ہے. لیکن اسی پہ ہی کیا ہوتا ہے, زوم کال اکثر ہو جاتی ہے, بیٹھے آنا جانا نہ پڑے. لیکن ملاقاتیں کبھی جب بھی ریکویسٹ کی ہے یا انہوں نے بلایا ہے. اس پہ جو کرنٹ سچویشن چل رہی ہے اس پہ مزید بھی بات کریں گے. تھوڑا سا پاسٹ میں جاتے ہیں. آپ ماشاءاللہ سے وکالت کا ایک بڑا محترم اور بڑا معتبر نام ہے. 2007 میں چودھری افتخار کی جو موومنٹ تھی سر, آپ نے مطلب اس میں انتھک محنت کی, بہت اچھے سے اس کیمپین کو چلایا. لیکن سر پھر ہم نے دیکھا کہ اچانک سے آپ خاموشی سے اس کیمپین سے الگ ہو گئے. اس کی کیا ریزن تھی؟ ایک تو آج یہ بتا دے, دوسرا آپ کو کیا یہ لگتا ہے کہ وکلا کو اس حد تک نہیں جانا چاہیے تھا, اس وجہ سے آپ الگ ہوئے؟ دیکھیں, دو وجوہات ہیں. میں شعر کہیں غلط نہ کہہ دوں, حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں شعر ہے, جب تک بکے نہ تھے خریدتا نہ تو نے خرید کر انمول کر دیا. یا تو کسی کے ہو جاؤ یا کسی کو اپنا کر لو. اگر آپ یہ نہیں کریں گے نا تو آپ آگے نہیں بڑھ سکتے. حضرت صدیق وہ آدمی ہے کہ اس نے ایک کالا کوٹ ڈالا. پاکستان میں 4 لوگ تھے صرف جنہوں نے وکالت, حضرت صدیق ان میں سے ہے. اس حد تک میں ڈیڈیکیٹڈ تھا, اس حد تک میں چاہتا تھا یہ ملک آگے چلے, ریاست ہوگی ماں کے جیسی, ہر کسی سے پیار کرے گی. کون ہے اس سلوگن پہ اب تک عمل درآمد کر رہا ہے؟ حضرت صدیق کر رہا ہے. آج بھی لوگوں کے مسائل آ جائیں وہ لے کر چلتا ہے. لارنس موومنٹ جب شروع ہوئی نا, ہمیں دھوکہ دیا گیا, ہمیں بتایا گیا پتہ نہیں عدلیہ کی آزادی ہے کیا ہے. 2 ایجنڈے تھے ان کے, آج سن لیں میرے سے. دھوکہ کس نے دیا؟ دھوکہ افتخار چودھری نے دیا جی, یہ میں آپ کو بتا دوں. اس کے 2 ایجنڈے تھے. ایک ایجنڈا ان کا یہ تھا کہ کسی طرح سے جنرل ریٹائرڈ پرویز مشرف کو آؤس کیا جائے, نکالا جائے, اور یہ ایجنڈا تھا جو میں بتا دوں آپ. اچھا. دوسرا یہ تھا کچھ لوگوں کو جو باہر بیٹھے ہیں پاکستانی پالیٹکس میں, عدلیہ بہت تنگ کرتی تھی, تو وہ
عدلیہ میں رد و بدل چاہتے ہیں. اچھا. میں اس کی ثبوت ہے میرے پاس. 105 ججز نکالے گئے. مشرف کو کوئی ضرورت تھی کہ ججز کے اگینسٹ وہ لانے کی ایکسٹرا؟ وہ جن لوگوں نے تجویز کیا, جن لوگوں کے کہنے پہ امپلیمنٹ ہوا, اس کے بعد ججز رکھے گئے. تو یہ 2 تھا. دوسرے لانگ مارچ سے پہلے مجھے کافی کچھ پتہ چل گیا. میرے بچے جو ہے نا, آپ نے میرے بیوی سے ملی ہیں, یہ ہم سب لوگ سڑکوں پہ ہوتے تھے, اور میں نے 1 لاکھ کلومیٹر سے زیادہ سفر کیا. 1 لاکھ کلومیٹر میں کہہ رہا ہوں. یہ منہ سے کہنے کی بات ہے. آج میں اسلام آباد ہوں, تو کل میں سکھر پہنچا ہوا ہوں, اگلے دن میں ملتان ہوں, پھر میں واپس راول پنڈی ہوں. تو سفر تو بہت کیا نا, پاؤں زمین پہ نہیں لگے. بالکل. پھر اس وقت موبائلوں پہ نہیں, سافٹ ویئر نہیں ہوتے تھے, واٹس ایپ تو تھا ہی نہیں. بالکل. تو 16.5 لاکھ میسج ہاتھ سے کیے, ہاتھ سے ایک میسج کرنا ہوتا تھا. موٹیویٹ, موبلائز, ڈیڈیکیشن, آپ سوچ نہیں سکتے. جب میں نے دیکھا قریب ہو گئے کہ یہ تو ایجنڈا ہی کچھ اور ہے. اچھا. اس میں ایک خاص کلاس آتی تھی. اچھا. وہ کلاس کارپوریٹ کلاس تھی. میں کہتا تھا یہ کارپوریٹ کلاس کیا کرنے آتی ہے؟ تو وہ سمجھ میں آ گئی وہ ایجنڈا کچھ اور ہے. اور وہ ایجنڈا آج تک امپلیمنٹ ہو رہا ہے. میں یہ کہوں کہ نہیں ہو رہا امپلیمنٹ تو میری غلط فہمی ہے. اچھا. یس. اور مجھے افتخار چودھری کہتے رہے بعد میں آنے کا. میں نے کہا نہیں جی, سوری, میں آپ کے ساتھ نہیں. وہ یعنی میں تو اپنی دیکھو نا, میں تو اس موومنٹ میں اپنی محنت سے گیا نا. میں میڈیا ایڈوائزر کوآرڈینیٹر سپریم کورٹ بار ایسوسیشن تھا. بے ایمانی مجھے آتی نہیں, نہ ہم نے سیکھی, اور اتنی محنت کی ہے, اتنی محنت کی ہے اس میں. اور وجہ صرف یہی تھی, افتخار چودھری مجھے اس لیے پسند لگتے تھے کہ عام بندے کی مدد کرتے تھے. لیکن پاکستانی تاریخ میں کسی چیف جسٹس نے اس ملک کے لیے خدمات ہے نا, تو وہ جسٹس ثاقب نثار صاحب. میں انہیں موقع نہیں ملا زیادہ, لیکن وہ بندہ دن رات کوشش کی اس نے لوگوں کو انصاف. لوگوں کو بڑا اعتراض رہا. کون سے لوگوں؟ وہ 66 سیاستدانوں کو جو کھینچے گئے. وہ جو تعلیم کے نام پہ لوٹ رہے تھے ان کو اعتراض تھا. وہ جو جعلی میڈیسن بیچتے تھے ان کو اعتراض تھا. وہ جو ماحول خراب کرتے تھے ان کو اعتراض تھا. جو دودھ کے نام پر چھوٹے بچوں کے لیے زہر بیچتے تھے ان کو اعتراض تھا. اس نے ایسے ایسے کام کیے ہیں, آپ کی سوچ نہیں ہے, میں بتا دوں آپ کو. سر لیکن آپ جوڈیشل ایکٹیویزم پہ بھی بلیو رکھتے ہیں, اور اب کیونکہ مثال آپ نے ثاقب نثار صاحب کی دی ہے, تو سر اس طرح سے جو چیف جسٹس کے عہدے پر ہو کے اگر کوئی شخص ایسے باہر نکلتے ہیں, سو موٹو لیتے ہیں اور ایکشن لیتے ہیں, سر اس سے مطلب آپ کیا سمجھتے ہیں, آپ کی وکلا برادری میں کیا تاثر پایا جاتا ہے, کس نظر سے سمجھتا ہوں زیادہ تر وکلا نے بڑا سراہا اس کو. جو کہ سیاسی لوگ جماعتوں کے وکلا ہیں نا زیادہ, ان کو تو پسند نہیں تھا کہ ان کی سیاسی جماعتیں رگڑی گئیں. ان کے ساتھ جو ہے نا آئین اور قانون کے مطابق انصاف کا, تو ان کی مرضی چل نہیں سکی. یہ ہمیشہ عدالتوں کو اپنی مرضی سے لے کر چلنا چاہتے تھے. ہر اس شعبے میں نا میں تو وقت ساتھ گزارا ہے. ایک بندہ پہلے عدالتی کام کرتا تھا, اکیلا آ کے بیٹھ جاتا تھا. 1,16,000 درخواستیں عام عدالت سے ہٹ کے چھوٹے. یس, میں تو گواہ ہوں اس بات کا کہ لوگوں کے چھوٹے مسائل دکھتے ہیں, پرابلم. وہ بندہ نہ روزوں میں نے بیٹھے دیکھا, نہ میں نے اسے عیدوں میں. اب میں مثال کے طور پر, آپ مجھے کہتی ہیں کہ ہسپتال میں یہ سہولیات نہیں ہیں, میں کہتا ہوں سرکاری لوگ نے جا کے بتا دینا سب ٹھیک ہے, تو وہ خود ہسپتال پہنچ جاتے تھے. وہ خود ماحول کی حالات دیکھنے میں چلے جاتے تھے. انہوں نے ہاسپٹل ویسٹ ضائع نہیں ہوتی تھی, وہاں خود پہنچے. ایک جگہ وہ انسان خود پہنچا. اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا واقعہ, یہ دور یاد ہے, وہ انصاف دینے لوگوں کے گھر پہنچ جاتے تھے. دیکھنا یہ کوئی انوکھی چیز نہیں تھی. یہ ہمارے بزرگوں کی, ہمارے انبیاء کرام کی, ہمارے خلفاء کی سنت پوری کی انہوں نے. اور ایسے ججز پیدا تو کر کے دکھائیں مجھے آپ. اوہو. اچھا سر, مجھے یہ بتائیں کہ آپ کی جو پرسنالٹی ہے ماشاءاللہ, آپ کی ایک تو پرسنالٹی بڑی دبنگ ہے, آپ کا جو بولنے کا انداز ہے وہ بھی بڑا خاص ایک الگ سے رکھتا ہے انداز. تو سر آپ جب عدالت میں پیش ہوتے ہیں تو وہاں پہ, یہ میں اپنی نالج کے لیے جاننا چاہ رہی ہوں کہ وہاں پر آپ کا نالج زیادہ امپورٹنٹ ہوتا ہے یا آپ کی پرسنالٹی کام آتی ہے زیادہ؟ اچھا, یہ ساری چیزیں کام آتی ہیں, میں بتا دوں آپ.
मैं जब रोस्टर पे खड़ा होता हूँ, जब मैं बोलता हूँ तो पीछे लड़के बैठे जो डर जाते होंगे लोग तो। देखिए उसका इम्प्रेशन तो है, हाँ। चूँकि मैं लिहाज किसी का नहीं करता है, मेरे सामने ब्यूरोक्रेसी कोई आ जाए मैंने कोई लिहाज नहीं करना। मुझे तो वो एक अपना हमारे यहाँ कसूरी साहब गुजरे हैं, तो वो एक जज साहब का नाम नहीं ले रहा, तो वो जब लेट हो गए तो वो कहने लगे आपको कोर्ट में आने की ज़रूरत क्या, वहीं से बहस कर देते, मैं सुन लेता यहाँ तक। तो मुझे बड़ी दफ़ा ये एट्रीब्यूट हुआ कि यार तुम बाहर से ही बहस कर दो, हमारे तक आर्गूमेंट पहुँच जाएंगे। जजेस प्यार करते हैं ना। अच्छा, सर आपको गुस्सा नहीं आता? नहीं, वो एक गुस्सा आता है, मैं बताऊँ, जब मुझे गुस्सा आता है, गुस्सा मिनटों का, सेकंडों का, दैट्स ऑल। ये कहा जाए कि मैं नाक में मक्खी लेके बैठा रहूँ, वो मेरे से नहीं होता। अच्छा। वो बड़ा मुश्किल काम है, और गलती का एहसास भी हो जाता है। गुस्सा आया ना तो बाद में गलती का एहसास भी हो जाता है। अच्छा। लेकिन जब तक वो गुस्सा आप निकालेंगे नहीं ना तो वो अंदर जज्ब रहेगा। मैं रखता नहीं, मैं दिल में नहीं बात रखता, उसी वक्त कह दिया और दिल हल्का कर दिया। जरूरी है, जरूरी है। बिल्कुल ठीक। तभी तो मैं आप इमेजिन कर लें कि आज भी मैं 24 में से 18 घंटे काम करता हूँ। बिल्कुल जी, अल्लाह ताला इनका साथ देता है माशाल्लाह। अच्छा सर, आखिरी सवाल, क्या पाकिस्तान के आइन से 61-62 का खात्मा होना चाहिए? क्योंकि माजी में खान साहब भी इसके खिलाफ ज़रा मुतनाज़ बयान देते रहे हैं। देखिए मैं नहीं समझता, पाकिस्तान के पार्लियामेंटेरियन के लिए 62 और 63 ये जान है। अच्छा। यानी आप टैक्स डिफॉल्टर हो, आप इलेक्शन लड़ लें, आपको कंटेम्प्ट में सजा हो, आप इलेक्शन लड़ लें, आपको अदालतों से सजा हो, इलेक्शन लड़ लें, आप बैंकों के कर्जे ना दें, आप इलेक्शन लड़ लें, आप दोहरी शहरियत रखते हो, आप इलेक्शन लड़ लें। दोहरी शहरियत ख़त्म की जा सकती है, कुछ चीज़ें ख़त्म की जा सकती हैं। आप सादक अमीन ना हो, आप इलेक्शन लड़ लें। मैं तो ये 62-63 जजेस की अपॉइंटमेंट में भी चाहता हूँ। अच्छा। यस, कि ये अगर पार्लियामेंटेरियन के लिए, व्हाई नॉट जजेस अपॉइंटमेंट में वहाँ भी होना चाहिए, सब पे लागू होना चाहिए। बिल्कुल उन पे लागू होना चाहिए, 100% लागू होना चाहिए। और ये देखिए, ये कोई अनोखी चीज़ नहीं है, ये सोसाइटल वैल्यू है, माशरे की इक़्तिदार है, इक़्तिदार है। अगर आप देखें वहाँ, अगर आप $1 का फ्रॉड, $1 का फ्रॉड करें, £1 का फ्रॉड करें, छोड़ते नहीं। बोरिस जॉनसन ने क्या किया था, सिर्फ कोरोना के दरमियान एक रेस्ट्रिक्शन थी ना, उसको वायलेट किया था, छोड़ा नहीं उन्होंने। बरतानी लोगों ने, हम ये सारा कुछ झूठ फ्रॉड फ्रेब करते हैं और हम कहते हैं नहीं कोई बात नहीं, तो थोड़ी अपना खाता है तो लगाता भी है, ठीक है ना। या हम कहते हैं भुट्टो जिंदा है, भुट्टो तो जिंदा है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन ये बात नहीं है कि खाता है तो लगाता भी है। हमें हाई स्टैंडर्ड चाहिए सियासतदानों के। अगर हमारा सियासतदान उस स्टैंडर्ड का होगा तो अवाम और रियाया भी उस स्टैंडर्ड की होगी। अवाम और रियाया भी उस स्टैंडर्ड की होंगी। अदर सिद्दीक साहब ने एक बात में तमाम प्रोग्राम को कंप्लीट कर दिया। सर बहुत शुक्रिया, थैंक यू जी, आपके वक्त का। व्यूअर्स, आप सब देखने वालों का शुक्रिया। उम्मीद करती हूँ आपको आज का प्रोग्राम अच्छा लगा होगा। मुझे दीजिए इजाज़त, अगले प्रोग्राम तक के लिए। तब तक अपना, अपने प्यारों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।